मैं साहब अवामी खिदमत के अलावा क्या किसी से मोहब्बत भी करते हैं? नहीं था अपना मजाज ऐसा कि ज़र्फ खोकर ना बचाते, वरना ऐसा जवाब देते कि पैदा फिर ना सवाल हो। आज के जो हमारे मेहमान हैं ज़िला उकाड़ा की नामवर शख्सियत अंजुमन मज़ारिन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनके लिए 22 साल से जद्दोजहद की मिसाल रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब महर अब्दुल सत्तार साहब की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नुमान अख्तर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। जी तो महर साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एंकर पर्सन मलिक नुमान साहब और प्राइम न्यूज़ टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने आज इस नशिस्त का एहतमाम किया और मुझे अपने ख्यालात जो है अपने लोगों तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। जी शुक्रिया। महर अब्दुल सत्तार छोटे ज़मींदार के घर में पैदा हुए, फिर समाजी शख्सियत के तौर पर सामने आए। आपसे ना सिर्फ उकाड़ा बल्कि पाकिस्तान भर से लोग मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत की क्या वजह है? देखें जी, ये मेरी खुशबख्ती है कि लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं जी। और ये मेरा फ़ख्र है कि मैं एक खेत मज़दूर का बेटा हूँ और अपने लोगों के हकूक़ की पासदारी के लिए मैंने ये सफ़र शुरू किया। और अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करने का दावा रखते हैं तो आप मेरी मखलूक के साथ मोहब्बत करें। जी जी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत जो है यही आपको लोगों की नज़र में अल्लाह की बारगाह में भी मुकद्दम बनाती है और लोगों की नज़र में भी आपको जो है ना वो कह लें कि मुनफरद बनाती है। बिल्कुल जी। तो मेरा नस्ल नस्ली इंसानियत की खिदमत है जी जी। और गुज़श्ता 22 साल से तो इस जद्दोजहद की सूरत में मैं ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। और बचपन से ही मेरा यही मजाज था जी जी। कि खिदमत खलक जो है इसको इबादत समझ के किया जाए। और स्कूल दौर से मैंने इस सिलसिले को जारी व सारी रखा हुआ है और फिर आज मैं समझता हूँ कि लोगों की नज़र में मेरा अगर एहतराम मौजूद है तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस ज़ात की करम नवाजी है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। बिल्कुल जी। जिसको चाहे दे और जिससे चाहे छीन ले। जी जी। और वसीला हमेशा मखलूक बनती है जिसकी आप लोग खिदमत करते हैं। तो इंसानों की खिदमत के वसीले से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त भी दी है और नाम मुकाम भी दिया है जी जी। और ये मेरे लिए एजाज़ है। तो इस एजाज़ का दफ़ा जो है आप उसी सोच पे अमल पैरा रह के कर सकते हैं। ये कतई मुमकिन नहीं है कि आप जब आपको इज़्ज़त मिल जाए और नाम और मुकाम मिल जाए तो फिर आप जो है अदरवाइज़ जो सोच का मुजाहरा करना शुरू कर दें, प्राउडी बन जाएं और लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दें, आपको हासिल शुदा इख्तियारात जो हैं उनका मिसयूज़ करना शुरू कर दें। तो ऐसा करने से फिर ना आपकी इज़्ज़त महफूज रहती है और ना लोगों की नज़र में आपका एहतराम रहता है। बिल्कुल। महर साहब, आप ज़ाती तौर पर कितने रकबा के मालिक हैं? देखें जी, एक सन ऑफ टेनेंट होने के नाते जो अंग्रेज़ दौर से जो निज़ाम राइज है जी जी। उस निज़ाम में सबसिस्टेंस होल्डिंग होती थी हर फैमिली के लिए 12.5 एकड़। जी जी। और मोस्टली यहाँ पे 99% लोग जो हैं वो सबसिस्टेंस होल्डिंग के तहत ही क़याम पाकिस्तान से पहले से बिल्कुल। काश्तकारी के जो है ना वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान का क़याम अमल में आए भी जो है वो तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। बिल्कुल जी। तो यही सबसिस्टेंस होल्डिंग का सिलसिला जो है ना वो अभी तक चल रहा है। जी जी। आगे आप देख लें कि ये तीसरी या चौथी नस्ल है जो इन ज़मीनों पर जो है वो काश्तकारी करके जो है वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये डिवीज़न अमल में आने की वजह से अब हर एक के पास तो 2 एकड़ होंगे, 3 एकड़ होंगे, 4 एकड़ होंगे मैक्सिमम। जी जी। इससे ज़्यादा होल्डिंग किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब भी 6 भाई और इस नाते से अब 2 एकड़ ज़मीन मेरे वालिद के हिस्से में आती
اور اسی 2 ایکڑ کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم بھی اس جدوجہد میں شامل ہوئے ہیں۔ تو بات یہ رقبے کی نہیں ہے جی بالکل، بات تو یہ زیادتی، استحصال اور حق تلفی کی تھی۔ بالکل تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ ظلم، زیادتی اور استحصال کا شکار تھے، بالکل، اور ان کو اس استحصال سے نکالنے کے لیے اور ان کو معاشی استحکام پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ جدوجہد شروع کی، اور اس میں پھر بڑے کٹھن مراحل بھی آئے، قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ بالکل، تو جدھر قربانی دینے کی نوبت آئی وہاں پہ قربانی بھی دی، اور جدھر ان کے حق کی آواز بلند کرنے کا جو موقع ملا ہے تو اس کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ تو ان کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی ہے، اور گزشتہ 22 سال سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ نبھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار ہونا چاہیے، یہ زمین میٹر نہیں کرتی۔ بالکل، یہاں پہ اس ملک میں اب ہزاروں ایکڑ کے مالک بھی ہیں جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی معاشرے میں میرے جیسے جو اپنے آپ کو کھیت مزدور ہونے کا جو ہے نا وہ لقب دیتے ہیں، بالکل، تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں جانے گا، کوئی نہیں پہچانے۔ اگر آپ مخلوق خدا کی بات کریں گے تو آپ کو پھر ساری دنیا جانے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میری خوش بختی ہے کہ میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے اپنے لوگوں کی بات کی ہے، ان کے حق کی بات کی ہے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ کلمہ حق کا ہے، اور ان کو معاشی استحصال سے نکالنے کے لیے قربانیاں دیں، صوبتوں کا جو جیل کی صوبتوں کا بھی سامنا کیا ہے، اور ہر قسم کی قربانی، جب بھی کوئی امتحان پڑا ہے تو اللہ پاک نے اس میں سرخرو کیا ہے۔ تو قربانیاں دینے سے ہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور قربانیاں دینے سے ہی انسان کردار بنتے ہیں۔ بالکل، تو کردار بن کر زندگی گزارنا یہ میرا نصب العین ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اس سوچ پہ کاربند رکھے۔ آمین جی۔ میر صاحب، لفظ مزارع ماضی میں ایک تضحیک امیز لفظ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن آپ ایک مزارع کے بیٹے ہونے کے باوجود سیاسی جدوجہد میں مثال رکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں جی، جو انسان بھی اپنے حق کی یا اپنے لوگوں کے حق کی بات کرتا ہے بالکل، وہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریخ رقم کی ہے، بالکل، لوگوں کے حق کی بات کر کے، اپنے حق پہ آواز بلند کر کے، اور پھر اس حق کے حصول کے لیے ایک طویل جدوجہد کر کے یہ تاریخ رقم کی ہے، لوگوں کو استحصال سے نکالا ہے، لوگوں کو معاشی استحکام پہ کھڑا کیا ہے۔ بالکل، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے مفادات کی قربانی دیں گے تو آپ جو ہے وہ کامن انٹرسٹ پہ سٹینڈ لیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ کامن انٹرسٹ پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔ بالکل، تو جب آپ نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل، آپ کا ذہنی طور پہ اور اعصابی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یہ مضبوطی آپ کو نظریہ دیتا ہے، بالکل، اور وہ نظریہ جو انسانوں کی خدمت پر مبنی ہو، انسانوں کے حقوق کی پاسداری پر مبنی ہو، اور انسانوں کو آزاد زندگی جو ہے وہ بسر کرنے پر مبنی ہو۔ بالکل۔ میر صاحب، سینئر قانون دان آسمہ جہانگیر، فواد چودھری جیسی نامور شخصیت نے آپ کی مزارعین کے حق میں جدوجہد کو سراہتے ہوئے آپ کے حق میں آواز بلند کی، باوجود اس تمام صورتحال آپ کو بڑی سخت سزا بھگتنا پڑی، آخر کیوں؟ دیکھیں جی، آسمہ جہانگیر صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر ایک کریکٹر بن کے جو ہے وہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور ان کا کردار کیا تھا؟ استحصال زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، بالکل، اور ان کو ظلم زیادتی اور ناانصافی سے بچانے کے لیے جو ہے ان کی آواز جو ہے بلند کرنا۔ بالکل، تو اسی حوالے سے ان کا مزارعین کے ساتھ بھی یہی ایک رشتہ ناتا تھا
کہ 2000 میں جب یہاں پر نظام کی تبدیلی عمل میں آئی، جی جی بٹائی سسٹم کو، مزارت کے نظام کو ختم کیا گیا اور ٹھیکیداری نظام کو لاگو کرنے کے لیے یہاں پر اقدامات اٹھائے گئے، جی اور پھر پولیس کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے جو ہے وہ جارحانہ کارروائیاں عمل میں آئیں، جی جی تو یہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی اس کا نوٹس لینے کے لیے پھر وہ یہ 2000 میں ہمارے پاس یہاں پہ آئیں، جی جی اور پھر مرتے دم تک جو ہے انہوں نے مظاہرین کے حق کی بات کی اور مظاہرین کو اس ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے یہ ان کا وہ کردار تھا جس کو آپ خراج تحسین پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرح جب میں اسیری میں تھا تو فواد چودھری صاحب بھی اینکر پرسن تھے، جی بالکل۔ تو انہوں نے بھی مظاہرین کے اس ایشو پر پروگرام کیا اور اس میں پھر سارے حقائق جو تھے ان کو اجاگر کیا اور لوگوں تک جو ہے وہ سارے فیکٹس جو ہے وہ پہنچانے کا جو ہے وہ پوری کوشش کی۔ تو اس حوالے سے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 2018 کے جنرل انتخابات میں آپ کے قریبی ساتھی آپ کی حمایت سے ضلع اکاڑا کے حلقہ PP 188 سے PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، لیکن اس کے بعد آپ MPA کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور پھر PTI میں شمولیت اختیار کی۔ آئندہ انتخابات میں کیا PTI آپ کو ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی، آپ کے کویشچن کا جو پہلا پورشن ہے اس کا جواب تو میں اس شعر سے دوں گا، جی جی۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ضرب کھو کر نہ بچاتے، کیا بات ہے، ورنہ ایسا جواب دیتے کہ پیدا پھر نہ سوال ہوتے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور آپ کے کویشچن کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرط ہے کسی پارٹی میں شمولیت، یہ پہلی شرط ہے، بالکل، اور یہ مشروط نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں۔ جی بالکل، اب اچھا گمان رکھنے سے پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جس نظریے پہ عمل پیرا ہیں، جی جی تو تحریک انصاف میں شمولیت بھی اس نظریے کی وجہ سے ہم نے کی ہے، جی جی اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے لوگوں کی بڑی شدید خواہش تھی جی بالکل، کہ میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آنے والا جنرل الیکشن کنٹیسٹ کروں۔ جی جی تو جو مجھ پر ذمہ داری آئی تھی وہ میں نے پوری کر دی، جی جی تحریک انصاف میں شمولیت بھی کر دی، جی جی حلقے کے لوگوں کی خواہش کا احترام بھی جو ہے ملوز خاطر رکھتے ہوئے، بالکل، اور جب سے جوائننگ کی ہے وہاں تب سے لے کے اب تک جو بھی سرگرمی ہوئی ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، جی جی تو ضلع اکاڑا سے الحمدللہ بھرپور شرکت کی ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت تک جی بھرپور طریقے سے پہنچایا ہے جی کہ تحریک انصاف کی قیادت کا اب آنے والا مرحلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کی قیادت نے سوچنا ہے کہ انہوں نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں یا پھر وہ بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے امیدوار ڈکلیئر کرنے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک بیان جو ہے گزشتہ دنوں نظر سے گزرا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹیں جو ہے وہ نظریاتی لوگوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے دی جائیں گی۔ جی بالکل۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورا امید ہیں جی بالکل کہ ٹکٹ جو ہے وہ حلقہ PP 186 سے مہر عبدالستار کو ہی ملے گا، جی، اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو بھی یہاں پہ پینل ڈکلیئر ہوگا، جی جی قیادت سوچ سمجھ کر ہی وہ پینل ڈکلیئر کرے گی۔ جی تو انشاءاللہ تعالی پورے ضلع سے پورا ضلع جو ہے ان فیصلوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ سپرسیڈ کرے گا۔ جی اگر فیصلوں میں کچھ کمی بیشی اگر ہوئی تو پھر گزشتہ الیکشن میں بھی اسی وجہ سے اکاڑا جو تھا وہ کامیابی کی صورت میں کلین سویپ نہ ہو سکا، ناکامی کی صورت میں جو ہے یہاں سے کلین سویپ ہوا۔ جی جی تو امید کرتے ہیں کہ PTI کی قیادت جو ہے اس تاریخ کو دوبارہ نہیں دہرائے گی، اس تلخ تجربے جی جی کو جو ہے وہ دوبارہ آزادی پاکستان کے سلسلہ میں
آپ نے 14 اگست کو ریلی کا انعقاد کیا، کیا ریلی کا مقصد سیاسی پاور شو تھا؟ دیکھیں جی 14 اگست کا دن جو ہے وہ ہر سطح پہ منایا جاتا ہے، سیمینارز کی صورت میں، بالکل، تقریبات کی صورت میں، بالکل، ریلیوں کی صورت میں۔ جی جی تو ہم عوامی لوگ ہیں جی اور عوامی سیاست کا جذبہ رکھنے والے ہیں، جی جی تو ہم نے اس دن کو منانے کے لیے پھر عوامی انداز اختیار کیا۔ بالکل، تو 14 اگست کا دن تو ہم اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں، جی جی اور اس آزادی کی خاطر قربانیاں دینے والے جو شہداء ہیں جی جی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ جی جی اور پاکستان بننے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ جی بالکل، تو ہم نے عوامی انداز میں منایا ہے، تو یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں سوچتا ہے۔ یہ ان شہداء کو خراج تحسین بھی تھا اور عوام کے جذبات کا اظہار بھی تھا، بالکل، اور عوام کی ان پاکستان بنانے والے شہداء کے ساتھ وابستگی اور مہر عبدالستار کے ساتھ وابستگی کا اظہار بھی تھا۔ بالکل بھی۔ تو اس وقت ملک پاکستان میں سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی ضلع اکاڑا میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب کی سوچ کو خراج تحسین ہے جو ہر سطح پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اب انٹرنیشنلی بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے بیانیے کی وجہ سے ان کو لائک کر رہے ہیں، بالکل، کہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے، بالکل، لوگوں کو ظلم زیادتی اور استحصال سے بچانے کی بات کر رہا ہے، بالکل، اور اس ملک میں لوگوں کے وسائل کی لوٹ مار کرنے والے جو ہے ان کے محاسبے کی بات کر رہا ہے، بالکل، ان کے ان کے احتساب کی بات کر رہا ہے۔ بالکل، تو اس حوالے سے ان کو پوری دنیا میں ایک پذیرائی جو ہے وہ مل چکی ہے۔ تو اب رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کی وجہ سے اپ ہوا ہے۔ بالکل، اب یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر سطح پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ بہت بالکل، بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حلقوں میں مقامی سطح پہ جو امیدواران کے فیصلے کرنے ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا پڑے گا۔ بالکل، اگر زمینی حقائق کو مد نظر نہ رکھا گیا تو پھر نتائج جو ہیں وہ ادروائز آئیں تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ اس دفعہ ضلع اکاڑا کی سطح پر اور پنجاب کی سطح پر یا ملکی سطح پر جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے جاندار ہو گئے، اور وہ ان لوگوں کو ہی اس مرحلے میں شامل کریں گے جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں جی بالکل، لوگوں کی خدمت کا، بالکل، جو نظریہ رکھتے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کا، بالکل، جو نظریہ رکھتے ہیں پاکستان میں تبدیلی لانے کا، بالکل، جو نظریہ رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، بالکل، تو ایسے لوگوں کو ہی موقع ملے گا الیکشن میں۔ اور اگر ایسے لوگ الیکشن میں آئے جی جی تو میں سمجھتا ہوں پھر اکاڑا بھی جو ہے یہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے گی، جی جی اور پنجاب سے اور پاکستان سے جی پورے ملک سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ مہر عبدالستار صاحب، آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ عمل کے ذریعے تو 22 سال سے پیغام دے رہا ہوں جی بالکل، کہ آپ لوگ جو ہے اپنی حق تلفی پہ یہ خاموشی جو ہے نا یہ اس کو توڑیں، جی جی اپنا حق مانگنے کی جرات کریں، جی جی اپنا حق بچانے کے لیے قربانیاں دیں، جی جی اور جدھر بھی آپ کی حق تلفی ہو آپ خاموش رہنے کی بجائے سراپا احتجاج ہوں، جی اور اپنے حق کے اصول کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بالکل، اور اس شعر کے ساتھ ان کو یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں ضروری ہے کہ ہر چراغ ہو روشن، ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی،
اندھیروں کو مات دینے کے لیے ایک دیا ہی کافی ہے جو مہر عبدالستار کی صورت میں جل رہا ہے، اور مہر عبدالستار کی خواہش ہے کہ ایسے دیے جو ہیں ہر گھر میں جلیں۔ آمین جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک نعمان اختر نناغی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔